बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ फातिमा एहतशाम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिल्वर सिटी हेड ऑफिस में। आज मेरे साथ सिल्वर सिटी की एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जिनका रियल एस्टेट में 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने बहुत नाम कमाया है। मैं बात कर रही हूँ सिल्वर सिटी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग सरदार अयाज खान साहब के बारे में। आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं सिल्वर सिटी की अब तक की एक्सक्लूसिव अपडेट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि रिसेंटली मैंने खुद भी सिल्वर सिटी को विजिट किया है। मैंने देखा कि एसफॉल्ट का काम बहुत तेज़ी से जारी है जी। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि मज़ीद क्या एक्सटेंशन जो आपकी प्लानिंग्स हैं सिल्वर सिटी को लेके, उसके बारे में सबसे पहले आप ऑडियंस को कुछ बताएं। जी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने असफाल्ट का काम शुरू कर दिया। जैसे हम कहते रहते हैं कि डेवलपमेंट के हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उससे उसी वजह के उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने असफाल्ट का काम शुरू किया। हालांकि इस टाइम बड़े मुश्किल हालात हैं, बिल्कुल क्राइसिस की वजह से। आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुल्क में रिसेशन चल रहा है। उसके बावजूद हमने, हमारी मैनेजमेंट ने सिल्वर सिटी में डेवलपमेंट के पेस को कभी कम नहीं किया। बिल्कुल। तो सर, मैं ये सोच रही थी कि जाहिर है बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह का क्लेम करती हैं कि हम जो बात करते हैं फिर वो डिलीवर भी करते हैं और इस तरह की बात। लेकिन आप मुझे बताएं, जो क्लाइंट्स सुनना चाहते हैं कि वाकई में आप जिस हद तक आप बात करते हैं कि सिल्वर सिटी की मैनेजमेंट तो यही कहती है कि हम जो भी बोल रहे हैं उसको डिलीवर भी कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि किस हद तक आपने उस चीज़ों को डिलीवर किया है और फिर कुछ चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस को आपने कैसे टैकल किया और ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि आपको फेस करने पड़ रहे हैं? देखें, सिल्वर सिटी को लॉन्च हुए तकरीबन इस टाइम कोई 2.25 साल हुए हैं। 2021 दिसंबर में हमने लॉन्चिंग की। उस लॉन्चिंग के बाद अभी तक हम तकरीबन 2000 के लगभग प्लाट तैयार कर चुके हैं। उन प्लाट्स को ना सिर्फ ये कि हमने ग्राउंड पे तैयार किया, उनके लिए हमने बिजली का बंदोबस्त किया है, उनके लिए हमने सीवरेज की है, ड्रेनेज की है, रोड को कंपैक्शन करने के बाद हम असफाल्ट के लेवल पे आए हैं। उसके अलावा हमने मेन गेट जो है वो हमारा फाइनल स्टेजेस पे है। सिक्योरिटी का हमने वहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया। ये सारा 2 साल के पीरियड में किया हमने। तो जो आपने कहा कि लोग शायद ये कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारी स्लो है, मैं समझता हूँ कि हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि हम डेवलपमेंट की पेस को मेंटेन रख सकें। फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, उसके बावजूद हमने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमसे बेस्ट हो सकता था हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि हम मैनेजमेंट सेटिस्फाई है कि हमने अपने मेम्बरान को डिलीवर करने के लिए मैक्सिमम कोशिश की है। आपने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो सेटिस्फाई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो किस हद तक, आप अगर मुझे आप अप्रॉक्सीमेटली बताएं, आपको क्या लगता है कि किस हद तक क्लाइंट्स को आपने सेटिस्फाई किया? क्लाइंट्स जो हमारे आके साइट को विज़िट करते हैं वो 100% सेटिस्फाई जाते हैं। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जो शायद स्पेकुलेशन पे चलते हैं, वो सुनी सुनाई बात को आगे फॉलो करते हैं, तो उनको तो ये लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि हमारी सोशल मीडिया जो टीम है वो हर वक्त हमारी प्रोग्रेस को दिखाती रहती है, जिसमें आप मोस्टली होस्ट होती हैं, आप जाके दिखाती हैं कि डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है। आपने इससे पहले हमारा दिखाया कि नाले हमारे बन रहे हैं, हमारे गेट का काम शुरू हो चुका है, हमारे असफाल्ट का, ड्रेन का काम बड़े तेज़ी से चल रहा है वो। सर, जैसे कि आपको पता है कि अब सिल्वर सिटी, आपको तो जाहिर सी बात है कि पता है कि सिल्वर सिटी आने वाला 0 पॉइंट बनने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या तासुरात है, आप क्या फील करते हैं इस बारे में, और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में किस हद तक फ़ायदा पहुंचाएगा ट्विन सिटीज़ को? मैं ये समझता हूँ कि सिल्वर सिटी जिस जगह पे लोकेशन है सिल्वर सिटी की, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का गेटवे बनने जा रहा है। आपने 0 पॉइंट का, मैं गेटवे का नाम देता हूँ, क्योंकि आप जब इसको देखेंगे, मैं उस दिन एक साइड पे इंटरव्यू दे रहा था, मैंने कहा आप एरियल व्यू लें इसका। आप ड्रोन को ऊपर लेके जाएँ तो आपको पीछे I-16 नज़र आएगा, उस साइड पे आपको रिंग रोड, ठलियाँ इंटरचेंज नज़र आएगा, साथ फिर एयरपोर्ट नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उस पूरे इलाके में मौजूद हैं। जैसे कि कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल हमारे बड़े करीब है, फिर फ्यूचर में I-17 जो सेक्टर है वहाँ पे सारा मेडिकल का शोबा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ बड़े हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो फ्यूचर इस इलाके का है। जब आप इधर मीरपुर साइड से या गुजरात साइड से आते हैं, ये जो बेल्ट है पंजाब का, आप जब रिंग रोड पे आएंगे तो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में आप सिल्वर सिटी पहुंच जाएंगे। लाहौर से आने वालों के लिए ऑलरेडी हम ठलियाँ के इंटरचेंज पे मौजूद हैं। जो KPK से लोग आते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी लोकेशन है। कश्मीर वालों के लिए जब मरी से आएंगे तो मरी से एक रोड, जो रिंग रोड है, पूरा टच करेगी वहाँ पे, तो उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि सबसे ज़्यादा करीब तरीन जो इलाका है वो हमारा सिल्वर सिटी है। जी, फ्यूचर में ये सबसे बेहतरीन लोकेशन बनने जा रही है इंशाल्लाह ताला।
آپ نے I-16 کی بات کی, آپ مجھے سلور ایونیو کے بارے میں بتائیں, اس کے اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس کیا ہوں گے, اس کے علاوہ آپ I-16 کو کنیکٹ کیسے کریں گے سلور سٹی کے ساتھ؟ ہماری مینجمنٹ کا خواب تھا کہ ہم سلور سٹی کو ٹھلیاں انٹرچینج سے کنیکٹ کریں. اسی حوالے سے ہم نے گاف سٹی کو اپنے ساتھ مرج کیا. پھر ریسنٹلی ہم نے کچھ لینڈ پرچیز کی وہاں پہ. اسی کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سلور ایونیو کے نام سے ایک روڈ جو ٹھلیاں سے شروع ہوگا, جو ہمارے پورے پروجیکٹ کو سراؤنڈنگ کرے گا اور ہمارے پروجیکٹ میں سے گزرے گا وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹھلیاں سے لے کے ہمارے اپنے پروجیکٹ تک اپنا سلور ایونیو ہو. اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے سلور ایونیو. سیکنڈ, آپ نے I-16 کی بات کی, تو I-16 سیکٹر کے سامنے چونکہ آپ کنٹری سوسائٹی ہے, ان سے ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم ان سے کوئی معاہدہ کریں, اور وہ جو ہمارا گیٹ نمبر 2 ہے پرائم زون کا, وہاں سے ہم اسٹریٹ ایک روڈ نکالیں جو کہ I-16 کو جا کے ٹچ کرے. اور آج کل آپ کو یہ میں خوشخبری ایک سنا دوں ابھی آپ کے ویورز کو, کہ جو گولڑا موڑ بننے کے بعد یہ تمام روڈز اب بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اس ایریے سے بھی جب آپ سلور سٹی جائیں گے تو میکسیمم آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھا ہے, یہ پلس پوائنٹ ہو جائے گا. جی پلس پوائنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے سلور سٹی بیسیکلی بہت پرائم لوکیشن پہ ہے. جی الحمدللہ. اس کے آس پاس ہی کافی سوسائٹیز ہیں جو بن رہی ہیں, کچھ ہیں جو ڈیلیور کر چکے ہیں, مطلب ان کی لائک انڈر کنسٹرکشن ہے, اور کچھ باقی ان کا کام ہو چکا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا تھاٹس ہے کہ کس حد تک آپ نے کس حد تک ڈیولپمنٹ کا کام کر لیا ہے, اور آپ کے کلائنٹس کس حد تک سیٹسفائی ہیں, اور باقی سوسائٹیز کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی ہم ڈیولپمنٹ تو اس حد تک کر چکے ہیں کہ ہم نے ABC بلاک کا قبضہ دے دی ہے. پرائم زون ہمارا RDA سے فائنل سٹیجز پہ ہے, جو ہی وہاں سے ہمیں اپروول ملتی ہے پوزیشن دینے کی, تو ہم نے پلاٹ ریڈی کر کے پوزیشن کی تیار رکھے ہوئے ہیں. ہم صرف RDA کی طرف سے, چونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ لیگل پیرامیٹر کے اندر کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمیں RDA کی طرف سے اپروول ملتی ہے تو ہم قبضہ دے دیں گے, پھر لوگ انشاءاللہ تعالیٰ مکان شروع کر لیں گے. میگا سوسائٹیز کی اگر بات کریں تو ہمارا کمپیریزن آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں I-16 سے, ٹاپ سٹی سے, ممتاز سٹی سے, چونکہ جس لیول کی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ پچھلے عرصے میں بتایا تھا کہ ہم بیریا ٹاؤن کے جو ڈیولپر ہیں ان کو لے کے آئے ہیں. آپ جا کے ہماری ڈیولپمنٹ کا معیار چیک کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ وہی معیار ہے جو بیریا ٹاؤن DHA میں دیا جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو کمپیریزن ہوگا وہ ٹاپ سٹی, ممتاز سٹی یا پھر I-16 جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے ان سے ہوگا انشاءاللہ. مجھے ابھی ریسنٹلی ایک بات پتہ چلی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ UAE میں بھی سلور سٹی لانچ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سفر آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کو UAE میں بھی لانچ کرنا ہے, اوورسیز سائٹ پہ بھی آپ نے جانا ہے, اور اس کے علاوہ باقی کیا پلان ہے آپ کے, باقی کون سے اوورسیز ایسی لوکیشن ہیں جو آپ پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ہم لے کے ایسے چلیں گے؟ اصل میں جو ہمارے پاکستان کے لوگ باہر کام کرتے ہیں اوورسیز کلائنٹس, تو وہ اکثر یہ کلیم کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, ہم نے پلاٹ لیا ملا نہیں, رجسٹری کروائی, وہ پلاٹ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہاں پہ. تو میرے ذہن میں یہ میرے دوستوں نے آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ جا کے ان لوگوں کو یہ آفر کیا جائے کہ آپ کے پاس ایک ایسی سوسائٹی آئی ہے جو تمام اداروں سے اپرووڈ ہے, جس کا قبضہ موجود ہے, جس پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, جو لوکیشن بڑی زبردست ہے, تو آپ اس میں پلاٹ لیں. تو یہی ذہن میں رکھ کے, چونکہ پاکستان میں ریسیشن تھا, کام کرنا تھا, تو میں نے کہا کہ اس ٹائم کو میں اویل کروں, لوگوں کے پاس جائیں جو لوگ اوورسیز اچھی جگہ پہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں ان کو جا کے آفر کریں. تو میں نے انیشیٹو لیا دبئی سے, چونکہ دبئی جو UAE ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہمارے پاکستانی لوگ رہتے ہیں, تو ان کو جا کے آفر کیا, بڑا اچھا ان کا رسپانس تھا. پھر ابھی میں دوبارہ دبئی کا میرا وزٹ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمارا پلان ہے کہ ہم سعودی عرب, قطر اور جو UK کے لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جا کے وہاں پہ ملاقات کریں گے اور ان کو آفر کریں گے کہ آپ ایک اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کریں انشاءاللہ. سر ایک سوال آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں آیا کہ ریئل اسٹیٹ آپ کو واقعی پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے اور سارا کچھ, تو لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ آپ آئیں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں اور سارا کچھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے, تو آپ جو آپ دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے, کس طرح وہ بھروسہ کریں اور کس طریقے سے وہ انویسٹ کرنے کا پلان آؤٹ کریں چیزوں کو؟ دیکھیں, جو پاکستان کے ضرورت ہے اس ٹائم, بے شمار مکانوں کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے, اپنی چھت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ کسی کو چھت پرووائڈ کرنا. جب ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, تو ہمارا یہی جو کام ہے, یہ بزنس ہے, اس کے ساتھ ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے. تو ہماری نیت یہ ہے, ہماری مینجمنٹ کی یہ نیت ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں اور لوگوں کو ہم پلاٹس دیں, لوگ اپنا مکان بنائیں, وہاں پہ رہیں. جو لوگ ہیں باہر, ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے اس پروجیکٹ کا آپ یہ چیک کریں کہ وہ جس جگہ پہ کام کر رہا ہے وہاں کے تمام اداروں سے اپرووڈ ہے یا نہیں. اگر وہ اپرووڈ ہے, دیٹس مین کہ وہ ادارے آپ کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. اگر وہ اپرووڈ نہیں ہے تو پھر آپ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو جب تک وہ اپروول ہوتی تب تک آپ کو یہ انسرٹینٹی رہے گی کہ یہ کبھی کہیں گے اپروو ہے, کبھی کہیں گے نہیں اپروو, کبھی RD آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے. تو یہ ایشو چلتے رہتے ہیں. تو ایک ہی پیرامیٹر ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ جو اس کی مینجمنٹ ہے
ان کی ریپوٹیشن کیا ہے. سیکنڈ آپ یہ چیک کریں کہ وہ جگہ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. تھرڈ آپ یہ چیک کریں کہ وہ لوکیشن کیسی ہے. اور فورتھ یہ چیک کریں کہ وہ لوکیشن اس میں لوگ رہ سکتے ہیں, رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. سر آپ کا 20 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے ریئل اسٹیٹ میں؟ جی آلموسٹ. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تجربہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو صرف انہی لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں جن کا زیادہ ایکسپیرینس ایکسپرٹیز ہوتی ہے ایک چیز کے اندر. اب وہ بات مجھے اتنی نہیں کلیئرلی پتہ ہوگی جتنی آپ کو پتہ ہوگی. آڈینس کو ایسی کون سی بات بتانا ضروری ہے کہ اگر کہیں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر میں آپ سے پورے آپ کے کریئر کا ایک کرکس پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی بات ہے جب کہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا خیال رکھنا ہے, فار ایگزامپل چاہے وہ لوکیشن ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو ایسا کون سا پوائنٹ ہے جس پہ آپ ایمفسائز کرتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن ایک چیز پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا؟ دیکھیں میں نے تقریباً 20 سال اس بزنس کو دیے. میں نے اللہ کا شکر ہے اس بزنس میں سے نام بھی کمایا, پیسہ بھی کمایا, روزگار بھی ہے, بہت سارے لوگوں کو روزگار دیا بھی. میں نے تو ہمیشہ اس کو عبادت سمجھ کے کوشش کی ہے بزنس کروں, لوگوں کو راستہ دوں, لوگوں کو اچھا مشورہ دوں کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں, آپ کے لیے فائدہ ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگوں سے کمٹمنٹ کی وہ پوری ہوئی. جو ہم نے لوگوں کو بیچا یا بتایا تو اس میں لوگوں کو فائدہ ہوا. تو میرا آپ نے کہا ایک پوائنٹ نہیں ہو سکتا اس کے حوالے سے, آپ کو 2-3 پوائنٹ چاہیے. سب سے پہلے تو اگر آپ کسی ڈیلر سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ان لوگوں کی ریپوٹیشن لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ کیسے ہیں. اگر وہ لوگ ٹھیک ہوں گے, ان کا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہوگا, آپ کو ان کا اچھا نام ملے گا, تو ڈیفینیٹلی آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو فائدہ ہوگا. تو اگر ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوگی, اچھا پروجیکٹ بھی ہوگا, تو کل کو اس میں مسائل کریٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو لوکیشن ہے, میں اس سے پہلے جموں کشمیر سوسائٹی میں نے بڑا عرصہ کام کیا, تو وہ لوکیشن ایسی تھی, آج سے آپ 15 سال پہلے چلے جائیں تو بہت دور لگتی تھی. آج جب وہ اس ٹائم لوگ 2,30,000 کا پلاٹ تھا, وہ لوگ ریفنڈ کرواتے تھے. آج وہاں پہ 2 کروڑ سے اوپر پلاٹ ہے 30-60 کا. تو یہ جو ترنول کا ایریا تھا یہ اس ٹائم بہت دور تھا. آج ٹھلیاں لوگوں کو شاید دور لگ رہے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد ٹھلیاں جو ہے یہ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر آ جائے گا, بالکل 0 پوائنٹ بن جائے گا. چونکہ آپ یہ دیکھیں, آپ چونکہ خود اس میں ہوسٹنگ کرتی ہیں, تو ہمارے آگے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. وہ پروجیکٹس ایسے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے آپ کو اپنی ذاتی گاڑی چاہیے, آپ کو وہاں کے لیے فیول چاہیے. آپ جب وہاں پہ رہائش پذیر ہوں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپینس بیئر کرنا پڑے گا. ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ یہاں پہ آلریڈی جو پبلک ٹرانسپورٹ آتی ہے, ایئرپورٹ سے ہم نزدیک ہیں, راولپنڈی سے ہم نزدیک ہیں, اسلام آباد سے ہم نزدیک ہیں, تو یہ بہت جلد آباد ہونے والی جگہ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تو ساری جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں بیسک, وہ تو ہونا ضروری ہے. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے. ویلکم جی. میں امید کرتی ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی سوال ہوں گے آڈینس کے ذہن میں وہ کلیئر تو ہو گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کوئی میسج آڈینس کو دینا ہے اور کلائنٹس کو دینا چاہتے ہو تو آپ کیا کہیں؟ میرا تو میسج ہمیشہ یہ ہوتا ہے اپنے تمام کلائنٹس کو, ممبرس کو, انویسٹرس کو, جو لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں, ہماری ڈیولپمنٹ دیکھیں اور ہمارا اس علاقے کا فیوچر دیکھیں. ہمارے پاس اس ٹائم 5 مرلے کے پلاٹ تیار ہیں, ہمارے پاس کمرشل پلاٹ تیار ہیں, ہائی رائز بلڈنگز کے پلاٹ تیار ہیں. آپ انویسٹمنٹ کریں, یہ فیوچر میں اس کی وہی جو حیثیت ہوگی جو راولپنڈی میں لیاقت باغ کی حیثیت تھی, جہاں پہ بہت سارے کشمیری لوگ, پنجابی لوگ آ کے ہوٹلز میں رہتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں آ کے جو لوگ ایئرپورٹ پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے ہماری سوسائٹی میں رہیں گے. تو یہ جو میرا کلیم ہے یہ تب آپ کو سمجھ آئے گی جب آ کے آپ ہماری سائٹ دیکھیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری سائٹ کو لازمی وزٹ کریں, ہماری ڈیولپمنٹ کو دیکھیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں. تو ویورز, یہ تھا آج کا انٹرویو سردار ایاز خان صاحب کے ساتھ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں گے ان کے جواب اب تک تو آپ کو مل گئے ہوں گے. اس کے علاوہ مزید کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. سردار صاحب ضرور ان تمام سوالوں کے جواب دینا پسند کریں گے. باقی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.